नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तहज्जुद की नमाज का बयान। बाब रात के वक्त नमाज तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 590 है। सईदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते तो कहते, ऐ अल्लाह हर तरह की तारीफ तेरे लिए है, तू मुदब्बिर है आसमानों जमीन का और उन चीजों का जो इनके दरमियान है, और तेरी ही तारीफ है, तू नूर है आसमान और जमीन का और उन चीजों का जो इनके दरमियान है, और तेरी ही तारीफ है, तू बादशाह है आसमान और जमीन का और उन चीजों का जो इनके दरमियान है, और तेरी ही तारीफ है, तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा, तेरा मिलना बरहक, तेरी बात सच्ची, जन्नत दोजख बरहक, कुल पैगंबर बरहक, मोहम्मद सच्चे हैं, कयामत बरहक है। अल्लाह मैं तेरा फर्मा बरदार हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ और तुझ पर भरोसा किया और तेरी तरफ रुजू करता हूँ और तेरी मदद से ही मुखालिफीन के साथ झगड़ता हूँ और तुझी को हाकिम बनाता हूँ। तू मेरे अगले पिछले जाहिर पोशीदा गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तू ही आगे और पीछे करने वाला है, कोई माबूद नहीं मगर तू ही। या फरमाया तेरे अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब तहज्जुद के लिए उठते थे उस वक्त ये दुआ करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि आपने तहज्जुद की नमाज कब अदा करनी शुरू की? जब आप पर सूरा अल मुज़म्मिल नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए चादर ओढ़ने वाले रात में कयाम करो मगर कम, आधी रात या उससे भी कुछ कम कर लो या उस पर कुछ इजाफा कर लो, और कुरआन को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। और फिर फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम जल्दी आप पर एक भारी कलाम नाजिल करेंगे। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतन व अक़वम क़ीला, रात का उठना बिलाशुबा नफ्स को पामाल करने वाला और बात को ज्यादा दुरुस्त बनाने वाला है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, यकीनन दिन में आपको बहुत मसरूफियात होती हैं। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का नाम याद करो और यकसू होकर उसी की तरफ मुतवज्जो रहो। ये सूरह अल मुज़म्मिल की पहली 8 आयात हैं जो इसी बारे में। और वजह क्या है कि हम आप पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले। आपकी जिम्मेदारियां बहैसियत नबी के ऐसी हैं कि जिसके लिए रात की इबादत का एहतमाम जरूरी है। बाब है नमाज शब यानी तहज्जुद की फजीलत। हदीस नंबर 591 है। सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अहद में जो शख्स कोई ख्वाब देखता तो वह रसूलुल्लाह से बयान करता, मुझे भी आरजू हुई मैं भी कोई ख्वाब देखूं और रसूलुल्लाह से बयान करूं। मैं नौजवान था, रसूलुल्लाह के अहद में मस्जिद में सोया करता था। चुनांचे मैंने एक दिन ख्वाब में देखा गोया कि 2 फरिश्तों ने मुझे पकड़ा है और मुझे दोज़ख की तरफ ले गए। तो यकायक मैं देखता हूं कि वो ऐसी पेचदार बनी हुई है जैसे कुआं और उसके 2 खंबे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जिनको मैंने पहचान लिया। बस मैं कहने लगा दोज़ख से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। सईदना अब्दुल्ला कहते हैं फिर हमें एक और फरिश्ता मिला और उसने मुझसे कहा कि तुम डरो नहीं। इस ख्वाब को मैंने उम्मुल मोमिनीन हफ्सा जो कि सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर की हमशीरा थी उनसे बयान किया और हफ्सा ने इसे रसूलुल्लाह से बयान किया। तो आपने फरमाया अब्दुल्ला क्या ही अच्छा आदमी है, काश तहज्जुद पढ़ता होता। अब इसको अपने ऊपर रख कर देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उनके लिए कही कि काश तहज्जुद पढ़ते होते, ये इतनी बड़ी नेकी है और इतनी बड़ी खूबी है। इसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर रात को बहुत कम सोते थे। अल्लाह हम सबको तहज्जुद नसीब फरमा दे। हज़रत साल बिन साद फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील नबी करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा, ये जान लीजिए कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज पढ़ने में और उसकी इज्जत लोगों से बेनियाज रहने में। ये रिवायत तबरानी की है। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। मुस्लिम की रिवायत है 2755 नंबर पर।
سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کریں، یقیناً فجر کا قرآن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ پھر رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، جلد ہی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں رحمان کے بندوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ ہماری دنیا میں بھی لوگ راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، رات کا کثیر حصہ، مگر ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ ہاں، نیکیاں برباد ہونے والی اور گناہ لازم ہونے والے ضرور ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کام رات کے ابتدائی حصے میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کوئی کام نہیں کیا کرتے، نہ گفتگو پسند کرتے تھے۔ رات کا آخری کام عشاء کی نماز، اس کے بعد اذکار کر کے سو جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سو جایا کرتے تھے۔ امت کو بھی جلد سونا چاہیے تاکہ جلد اٹھ سکیں۔ انسان کو جتنے بھی کام ہو، انسان جلدی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو صبحوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے۔ حقیقت یہ کہ صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے، اور رات کو جو تہجد پڑھتا ہے، رات کی دعائیں بہت کام آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، رسول اللہ جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو فرماتے تھے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر، اور اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5061 نمبر پر، اور باب ہے مریض کے لیے قیام اللیل، تہجد کے چھوڑنے کا بیان۔ حدیث نمبر 592 ہے 592۔ سیدنا جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک رات یا 2 رات آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ عبداللہ ابن ابی قیس بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر آپ بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1307 نمبر پر۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد اور نوافل کی ترغیب دینا بغیر اس کے کہ آپ اس کو واجب کریں۔ حدیث نمبر 593 ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ان کے اور سیدنا فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم دونوں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے اختیار میں، پھر وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ واپس ہو گئے اور مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے سنا کہ آپ جاتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ فرما رہے تھے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی میں نے کہا کہ اٹھ جایا کرو تو جواب میں کہا کہ اللہ اٹھائے گا تو اٹھ جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کی نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے کا سبب ہے، اور اب تک کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور آئندہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، پچھلے گناہ معاف کروانے والی، آئندہ گناہوں سے روکنے والی، یعنی انسان اس کی وجہ سے نیکی پر قائم رہتا ہے۔ ترمذی کی کتاب الدعا کی روایت ہے۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ آئے تو لوگ دوڑے، کہا گیا کہ رسول اللہ آئے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا کہ آپ کو دیکھوں۔ پھر جب رسول اللہ کا چہرہ مبارک مجھ پر ظاہر ہوا تو میں نے پہچانا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کلام کیا پہل وہ یہ تھا اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ترمذی کی 2485 نمبر روایت۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا سلامتی سے جنت میں جاتا ہے، اللہ اسے سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے پھر وہ دونوں 2 رکعتیں پڑھیں تو ان کا شمار ذاکرین اور ذاکرات میں ہوتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی 1451، ابن ماجہ کی 1335 اور صحیح الجامع کی 333 نمبر روایت ہے۔ حدیث نمبر 594 ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام حالانکہ وہ آپ کو محبوب ہوتا تھا اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے اور وہ کہیں ان پر فرض نہ کر دیا جائے، اور رسول اللہ نے نماز چاشت کبھی نہیں پڑھی اور میں اسے پڑھتی ہوں۔ یہاں اس سے بتلانا یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کاموں سے اس لیے بھی اوائڈ کرتے تھے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ قرار دے دیے جائیں۔ حضرت زید بن ارقم نے ایک جماعت کو دیکھا، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ نماز اس وقت کے علاوہ میں افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز اس وقت ہے جس وقت اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1746 نمبر پہ۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو اس قدر نماز پڑھنا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ حدیث نمبر 595 ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں، یا یہ کہا کہ آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا، تو آپ سے کہا جاتا تھا کہ اس قدر عبادت شاقہ نہ کیجیے، تو آپ جواب میں فرماتے تھے افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ مسلم کی روایت ہے 7126 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ اب جانتے ہیں جس وقت انسان زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے اور خاص طور پر نیند کے اوقات میں، تو انسان کی ٹانگیں، اس کے پاؤں سوجنے لگتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ دباؤ ایک ہی وقت میں کھڑے کھڑے انسان کے پاؤں پر آ جائے تو پاؤں سوج کے پھٹ بھی سکتے ہیں۔ خاص طور پر موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا موسم ہے اور کس طرح کے حالات ہیں اور انسان کی طبیعت کیسی ہے، اس کے مطابق انسان کے یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے کتنا شغف رکھتے تھے۔ باب ہے جو شخص اخیر رات کو سوتا رہا، حدیث نمبر 596 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز جیسی نماز ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے جیسا روزہ ہے، اور وہ نصف شب سوتے تھے اور تہائی رات میں نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو رہتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک یعنی نصف شب تک سوتے تھے۔ نصف شب سونے کے بعد ان کا کیا معمول ہوتا تھا؟ تہائی رات میں نماز پڑھتے تھے، یعنی ایک لمبا حصہ نماز پڑھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں پھر سو جاتے تھے، یعنی جب تھوڑا حصہ رہ جاتا تھا سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ یہ معمول اپنانا صرف اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو بہت کمیٹڈ ہو۔ اب جانتے ہیں اگر ترتیب کے ساتھ آپ روزے رکھتے چلے جائیں آپ عادی ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں رہ جاتی، پھر انسان کے لیے روزہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ 30 روزے رکھنے کے بعد
عید کے دن اور عید کے اگلے دن بہت سے لوگوں کی طبیعت موڈ خراب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کھانا پینا دن کے وقت میں راس نہیں آتا، مگر جس شخص نے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، یہ روٹین اپنانی انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب روزوں سے پسند یہ روزے اور سب سے زیادہ رات کے وقت ان کی عبادت پسند تھی۔ حدیث نمبر 597 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جو عمل ہمیشہ کیا جا سکے وہ عمل اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ رات کس وقت اٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے۔ حدیث نمبر 598 ہے، ایک روایت میں کہ جب آپ مرغ کی آواز سن لیتے تھے اس وقت نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 599 ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ میں نے اخیر شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی سوتے ہوئے پایا، یعنی رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی نیند لے لیتے تھے۔ تہجد پڑھنے والوں کا جو معمول سب سے افضل ہے، جس کا انہیں سب سے زیادہ فائدہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے تہجد کی روٹین کبھی متاثر نہیں ہوتی، وہ یہ کہ انسان رات کے آغاز میں بالکل ابتدائی حصے میں سو جائے، اس کے بعد آدھی رات کو یا ایسے وقت میں اٹھے جب وہ اپنی نماز ادا کر لے، لیکن ایک بار پھر اگر تھوڑا سا اسے آرام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ یوں اٹھتا ہے صبح جیسے درمیان میں اٹھا ہی نہیں تھا، یعنی اس کی رات کی عبادت بھی ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہ فریش بھی ہو جاتا ہے۔ باب نماز تہجد میں لمبا قیام کرنا مسنون ہے۔ حدیث نمبر 600 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز تہجد پڑھی تو آپ برابر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ میں نے ایک برا ارادہ کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، یعنی آپ نے اتنا طویل قیام کیا تو میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے کہ رات کے وقت انسان کو نیند پریشان بھی کرتی ہے اور انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس وقت پہ وہ آرام کرے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے تعلق کی بات ہے، جو تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تعلق ہر ایک کا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جتنا زیادہ جس کا تعلق اللہ کے کلام سے بنتا ہے، پھر اس کلام کی جتنی خدمت کرتا ہے، اس کی دلی کیفیت اور عام انسان کی دلی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھنے کو اٹھنا بیٹھنا روٹین بظاہر سیم ہی نظر آتی ہے، لیکن دلی کیفیت فرق ہوتی۔ تو یہ جو دلی کیفیت کا فرق ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ بہت زیادہ تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ایک تو ہے عام دنوں کی نماز یعنی رات کی نماز، اور یہ ہے رمضان کی نماز۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، بس تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، اس کے بعد پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، بس تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی دل جاگتا رہتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1341 نمبر پر۔ یہاں سے 2 باتیں خاص ہیں جو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل پڑھ کے سو جانا، آخر میں وتر پڑھنا، اور دوسری یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ سے زیادہ متعلق ہوتا ہے، جو شخص کلام اللہ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر اخلاص آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی، اور وہ تو اللہ کے رسول تھے اور ان کے دل پر وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا دل روشن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس دل پر شیطان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ تو جس دل پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا وہ دل ظاہر ہے کہ جاگنے کی ہی حالت میں ہوتا ہے، وہ بیداری ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں میں نے کہا آج میں رسول اللہ کی نماز دیکھوں گا، یعنی رات کی نماز، چنانچہ میں نے آپ کے دروازے، خیمے یا چوکھٹ کو اپنا تکیہ بنا لیا، یعنی میں وہیں لیٹ گیا کہ آج میں نے دیکھے بغیر نہیں رہنا۔
آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہلکی ہلکی، پھر 2 رکعتیں پڑھی لمبی لمبی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے قدرے کم لمبی تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھی، پھر ایک وتر پڑھا۔ یہ مکمل 13 رکعت ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نوافل پڑھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھی ہلکی رکعتیں، پھر 2 رکعتیں لمبی، پھر 2 رکعتیں جو قدرے کم لمبی تھی، پھر 2 رکعتیں جو ان سے کم تھی، پھر باقی بعد میں جو نماز پڑھی اس کے ساتھ آپ نے وتر کو ایڈ کیا۔ اس طرح 13 رکعت ہو گئی، یعنی 8 اور 5 13، یعنی 4 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت جو آپ نے پڑھی وہ وتر تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1266 نمبر پر۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے تھی اور آپ رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ حدیث نمبر 601 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی، یعنی رات کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ زوجہ نبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے 1 رکعت وتر ہوتی تھی۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1335 نمبر پر۔ حضرت عائشہ سے دوسری روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1359 نمبر پر۔ حدیث نمبر 602 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، انہی میں وتر اور سنت فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی تھیں۔ یعنی 2 رکعتیں ظاہر ہے کہ وتر کے بعد پڑھتے ہوں گے آخری وقت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے، یعنی رات کی نماز آپ کی ختم ہو جاتی تھی اس پہ۔ حضرت عامر بن شرحبیل شعبی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے رسول اللہ کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی، ان میں 8 رکعتیں بطور نوافل ہوتی تھیں اور آپ 3 وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتیں فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھتے تھے، یوں یہ رکعتیں 13 ہو گئیں، 2 فجر کی، 3 وتر کی، 8 تہجد کی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1361 نمبر پہ۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت نماز پڑھنا اور سونا اور اس بات کا بیان کہ قیام شب میں سے کس قدر منسوخ ہو گیا۔ حدیث نمبر 603 ہے، سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کسی مہینے میں افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ اب اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، مگر جس مہینے آپ روزہ رکھنے لگتے تھے تو پے در پے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور آپ کی نماز پڑھنے اور سونے کی یہ حالت تھی کہ اگر تم چاہتے کہ آپ کو رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھ لیں تو دیکھ لیتے، اور اگر تم چاہتے کہ آپ کو سوتا ہوا دیکھ لیں تو دیکھ لیتے۔ یعنی آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ سوتے بھی تھے، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں سونے جاگنے دونوں کا معمول جاری رہتا تھا۔ پھر اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور پھر نماز ادا کرتے تھے، یعنی جیسے وتر اور اس کے بعد فجر کی سنتیں۔ باب ہے شیطان کا گردن کے پیچھے گدی پر گرہ دے دینا جبکہ کوئی شخص رات کو نماز نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 604 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہیں دے دیتا ہے، جب وہ سونے لگتا ہے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہو اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ اب یہاں سے یہ حدیث توجہ طلب ہے، ایک تو شیطان کا عمل دخل انسان کے ساتھ کہ انسان کی گدی پہ گرہ لگا دیتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کا تجربہ نہ کر سکتا ہو۔ یعنی آپ اپنی رات کی نماز کو تو ایک طرف کیجئے، صبح کی نماز کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں اس وقت اٹھنا کتنا زیادہ مشکل بنا دیتا ہے ہمارا دشمن ابلیس، کہ کس طرح سے انسان کو لگتا ہے کہ اصل میں نیند ابھی آئی ہے، اصل میں یہی سونے کا وقت ہے، لیکن یہ معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو رات میں ہوشیار ہو کے نہیں سوتے۔
ہوشیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ رات کے اذکار کر کے جو لوگ سوتے ہیں، یا اسی طرح سے رات کو آخر میں جب کوئی سورہ الملک ہے جیسے تلاوت کر کے سوتے ہیں، سونے کے اذکار کر کے سوئیں اور اللہ سے دعا کر کے سوئیں، تو ان کی کیفیت فرق ہوتی ہے، شیطان ان پر قابو نہیں پا سکتا، پھر ان کے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے آدھی رات میں اٹھیں چاہے صبح کے وقت اٹھیں۔ مگر غافلوں کی طرح جو شخص سو جائے اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ اور دیکھیے رات کے وقت اذکار کرنے کی اور ہوشیار ہو کے سونے کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صبح کو حشاش بشاش اٹھتا ہے، یعنی نیند بھی پوری ہو جاتی، تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی سستی بھی دور ہو جاتی ہے، ورنہ صبح کے وقت سست اٹھتا ہے۔ اور سست مزاج اور بزدلی اور سست مزاجی دو مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں بزدلی سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد کم ہمتی ہے کہ انسان ہمت نہیں کر پاتا، انسان کے ارادے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ باب جو کوئی شخص سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 605 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ برابر صبح تک سوتا رہتا ہے، نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، تو آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر آیا جو رات کو صبح تک سوتا تھا، آپ نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یعنی غفلت ڈال دی ہے، نیند سے نہیں چوکتا۔ نسائی کی روایت ہے 1609 نمبر پہ۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب رات میں ایک انسان سو جائے اور غافلوں کی طرح سو جائے تو شیطان اس کے کانوں میں پھونکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندگی کا نام دیا، جیسے شیطان نے پیشاب کر دیا ہو، یعنی ایک انسان کو پھر کچھ بھی نہیں سوچتی، اسے سونے کے سوا کوئی اور کام اچھا نہیں فیل ہوتا۔ تو یہ غفلت کی علامت ہے، انسان پوری رات نیند لے اور صبح کو فریش بھی نہ ہو، اس سے بڑی کیا آفت آ سکتی ہے انسان پہ کہ انسان ہمیشہ ہی پریشانی میں اٹھے اور دل نہ چاہتے ہوئے اٹھے۔ تو یقیناً یہ دشمن کی دشمنی ہے، یعنی شیطان کی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کے لیے صبح کے وقت فریشنس ممکن ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے۔ تو اللہ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے۔ باب ہے رات کے پچھلے پہر نماز کے اندر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث نمبر 606 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا پروردگار بزرگوں برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے پھر میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں 1350 نمبر پر، مسند احمد میں 17156 نمبر پر، سنن نسائی میں والیوم 2 پیج 177 پہ، مستدرک حاکم میں والیوم 1 پیج 241 پہ، سنن نسائی میں یہ 966 نمبر پر ہے۔ اور بات بہت اہم ہے، یہی وہ دعا تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ المائدہ میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں ان سے کہیں گے انت قلت، کیا تو نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے ماں سوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں یہ کہیں گے ان کنت قلتہ، کہ اگر میں نے اسے کہا ہوگا تو آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ تو غیب کے سارے حالات جاننے والے ہیں،
اور بندوں کے بارے میں یہ کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، بخش دیں، یقیناً آپ سب پر غالب اور حکمت والے ہیں، یعنی آپ کا غلبہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو فرماتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو پاک ہے، میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5061 نمبر پر۔ باب ہے جو شخص شروع رات میں سویا اور اخیر رات میں جاگا۔ حدیث نمبر 607 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ شروع رات میں سوتے تھے اور اخیر رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ آتے تھے، پھر جب مؤذن اذان دیتا تو آپ اٹھتے، پھر اگر ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کے حصے میں نماز پڑھتے، پھر بستر پر لوٹ آتے، یعنی آپ انسانی مجبوریوں کا پوری طرح لحاظ رکھتے تھے کہ جب تھک جاتے تھے تو آرام کر لیتے تھے، جب فریش ہو جاتے تھے تو نماز ادا کر لیتے تھے۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کا قیام۔ حدیث نمبر 408 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، اس کے بعد پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ یہی روایت ابو داؤد میں 1341 نمبر پر ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آدھا حصہ گزر جاتا یعنی آخری حصہ آ جاتا تو رسول اللہ رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمت اور مستعدی کے ساتھ یہ کوشش کرتے تھے۔ نسائی کی 1640 نمبر روایت ہے۔ باب عبادت میں اپنی جان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 609 ہے، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رسی دونوں ستونوں کے درمیان لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ رسی ام المومنین زینب کی لٹکائی ہوئی ہے، جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو رسی سے لٹک جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے، اس کو کھول دو، تم میں سے ہر ایک اپنی طبیعت کے خوش رہنے تک نماز پڑھے، پھر جب تھک جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خیال تھا کہ ایک خاتون ہے وہ اتنی مشقت کاٹتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان جب اپنے اوپر دباؤ رکھتا ہے، مشقت کاٹتا ہے، اس کا دل خوش نہیں ہوتا، اور دل کی خوشی کے ساتھ جو عبادت نہ ہو اس عبادت میں وہ مزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رسی کھول دو، طبیعت کے خوش رہنے تک نماز پڑھو، تھوڑی پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کھڑے کھڑے ہی ساری نماز پڑھے، اگر کوئی تھک گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، آرام کر لے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ کسی کے لیے بھی مشقت نہ ہو۔
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह उनके पास गए, वहां एक औरत बैठी थी। आपने पूछा ये कौन है? हजरत आयशा ने कहा ये फुला औरत है। फिर बयान किया कि ये सोती नहीं है, रात भर नमाज पढ़ती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये क्या बात है, तुमको चाहिए इतना अमल करो जितनी ताकत हो। कसम है अल्लाह की, अल्लाह जल्ल जलालहू अजर देते नहीं थकेगा, यानी उसको सवाब देने से कोई थकावट नहीं होगी, लेकिन तुम थक जाओगे। इसलिए ऐसा काम करो जो हमेशा कर सको। रसूलुल्लाह को वो काम पसंद था जिसको आदमी हमेशा कर सके। नसाई की रिवायत है 1643 नंबर पर। बाब है, जो शख्स रात को उठता और नमाज तहज्जुद पढ़ता हो तो उसके लिए उसका तर्क कर देना मकरूह है। हदीस नंबर 610 है। सईदना अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम फुला शख्स की तरह ना हो जाना कि वो रात को उठकर नमाज पढ़ा करता था। फिर उसने रात का उठना और नमाज पढ़ना तर्क कर दिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मकरूह करार दिया कि एक शख्स एक वक्त में नमाज शुरू करे, यानी ना पढ़े नवाफिल तो कोई बात नहीं, अगर कोई रात को नहीं उठ सकता तो ना उठे, लेकिन बाकायदगी के साथ उठना शुरू किया तो अब छोड़े नहीं। जो शख्स तहज्जुद पढ़ना चाहता है, अगर वो उसकी जिंदगी की रूटीन बनाना चाहता है तो बना ले। जो जिंदगी की रूटीन नहीं बना सकता उसको नहीं बनानी चाहिए। तो इसमें कोई मुशक्कत वाली बात भी नहीं, कोई ज्यादा नहीं पढ़ सकता, 2 रकत नमाज से शुरू कर ले और आखिरी हिस्से में पढ़ ले, आखिर में एक वितर पढ़ ले। और इसी तरह से फिर जब एक इंसान का दिल लगना शुरू होता है तो इसमें खुद ब खुद इजाफा होना शुरू हो जाता है। बाब है उस शख्स की फजीलत जो रात को उठे और नमाज पढ़े। हदीस नंबर 611 है। सईदना उबादा इब्न सामित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जो शख्स रात को उठे और कहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, कोई उसका शरीक नहीं, उसकी बादशाहत है और उसी की तारीफ है, वो हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ, और अल्लाह पाक है, अल्लाह बहुत बड़ा है और ताकत और कुव्वत किसी में नहीं मगर अल्लाह की मदद से। इसके बाद कहे ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। फिर अगर वुजू करे और नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मकबूल होगी। तो ये दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद उठ के वुजू करके नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज भी मकबूल होगी, दुआ मांगता है दुआ मकबूल होगी। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते सुना कि बिलाशुबा रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान बंदा दुनिया और आखिरत की जो खैर मांगना चाहे अल्लाह उसको वो जरूर दे देता, और ये घड़ी हर रात में आती है। अल्लाह ताला वो घड़ियां हमें नसीब फरमा दे। ये मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अबू उमामा बाहिली से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात को नमाज तहज्जुद की पाबंदी करो क्योंकि तुमसे पहले नेक लोगों का ये तरीका रहा है और तुम्हें तुम्हारे रब से करीब करने का सबब है, और अब तक के गुनाहों को मुआफ करने वाली है और आइंदा गुनाहों से रोकने वाली है। तिरमिज़ी की रिवायत है। सही इब्न खुजैमा, मुस्तदरक हाकिम और इब्न अबी दुनिया ने इसे रिवायत किया। हदीस नंबर 612 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो अपने वाज में रसूलुल्लाह का जिक्र करने लगे कि आपने एक मर्तबा फरमाया तुम्हारा भाई अब्दुल्ला इब्ने रवाहा लग़वियात नहीं कहता, कि देखो वो इन अशार में कैसे सच्चे मज़ामीन बयान कर रहा। और अशार उनके ये थे, अरबी अशार का तर्जुमा है कि हम में अल्लाह के रसूल हैं जो उसी की किताब पढ़कर हमें सुनाते हैं। जब सुबह की पौ फटती है हम तो अंधे थे, उसी ने रास्ता बतला दिया। बात है उसकी यकीनी जो कि दिल में उतर जाती है। रात को रखता है पहलू अपने बिस्तर से अलग और काफिरों के ख्वाबगाह को नींद भारी करती है। इसमें जो इस बाब से रेलेवेंट बात है वो ये कि काफिरों को तो उनकी नींद इतना बोझल कर देती बिस्तर से उठ नहीं सकते, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागना प्यारा है, उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं। हदीस नंबर 613 है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अहद में मैंने ये ख्वाब देखा कि गोया मेरे हाथ में एक इस्तबरक रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा है, तो गोया मैं जन्नत के जिस मकाम में जाना चाहता हूं वो मुझे वहां लेकर उड़ जाता है। और मैंने ये देखा गोया कि 2 शख्स मेरे पास आए। ये हदीस पहले गुजर चुकी 591 नंबर पे, और इसमें बात है ख्वाब की
کہ گویا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور میں جہاں جانا چاہتا ہوں اس ریشم کے ٹکڑے کی وجہ سے اڑ جاتا ہوں. تو یہ حدیث جو ہے اس میں بھی رات کی نماز کا تذکرہ ہے، اسی لیے امام بخاری اسے یہاں لے کر آئے. اب باب التطوع ہے. تطوع میں توئے واو عین، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے طعن و کرہن. طعن کا مطلب ہے خوشی سے اور کرہن سے مراد ہے مکروہ، یا یوز کرتے ہیں اطاعت. اطاعت کہتے ہیں دل کی خوشی سے کی جانے والی فرما برداری کو. تو اب باب التطوع، تطوع کہتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ فرض سے زائد پڑھی جانے والی یا کی جانے والی عبادت. اور یہ تطوع میں نفل نمازیں ساری آ جاتی ہیں. باب ہے نفلی نمازیں 2 رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے اور استخارے کی دعا. حدیث نمبر 614 ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ جس طرح ہمیں آپ قرآن حکیم کی کسی سورت کی تعلیم فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد کہے. یہ استخارے کی دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں، بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے دین میں یا دنیا میں اور میرے کام کے آغاز میں اور انجام میں، تو اس کو مجھ سے علیحدہ کر دے اور مجھ کو اس سے علیحدہ کر دے، اور جہاں کہیں بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے اور اس سے مجھ کو خوش کر دے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی حاجت کو اللہ سے عرض کر دے. بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. سب سے پہلے انسان کا یقین ہے یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی. جس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے، زبان جب یہ الفاظ ادا کرتی ہے تو دلی کیفیت فرق ہوتی. یہ بیداری کی کیفیت ہے، یہ ایسی کیفیت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی. جتنا زیادہ دل پر نرمی اور رقت طاری ہوتی اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی. دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا اور تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی اپنے علم کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیا. مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا یا کسی کے اپنے رشتے کی بات. اب بات یہ ہے کہ 2 رشتے ہیں یا 4 رشتے ہیں، اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں رشتہ کر دوں. استخارہ کر لے، کیونکہ ہم نہیں جانتے خیر کہاں چھپی ہوئی ہے اور اللہ جانتا ہے خیر کہاں چھپی ہوئی ہے. تو یہ دعا جو ہے انسان کو مطمئن بھی بہت کرتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے بزنس شروع کرنا ہے، کسی بزنس پارٹنر کے حوالے سے کنفیوژن ہے کہ آیا پارٹنرشپ اختیار کی جائے یا نہ، یعنی تمام اہم کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن حکیم کی کوئی سورت سکھاتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین اور دنیا میں میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، ختم ہو تو اچھے نہیں ہوتے. اور کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے آخرت کے لیے بہتر نہیں، کچھ کام ایسے ہیں آخرت کے لیے بہتر ہے تو دنیا کے لیے بہتر نہیں. یعنی کتنا اس میں احاطہ ہے. رسول اللہ کی حکمت دیکھیے. اور اگر تو جانتا ہے تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے. صرف مقدر نہیں، آسانی کر دے. اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے نقصان دہ دین اور دنیا میں، کام کے آغاز اور انجام میں، تو مجھے اس سے علیحدہ کر دے. اب آپ دیکھیے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے دل کی خواہش کو، اپنے دل کی بات کو اپنے دل سے ہم خود الگ نہیں کر سکتے. یہ نہیں پتا کہ بھلائی ہے یا نہیں، تو اللہ سے کیا دعا ہے کہ مجھے پھر اس سے علیحدہ کر دے اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں، اور جہاں کہیں بھی بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے. یعنی میں تو نہیں جانتا لیکن جہاں بھلائی ہے آپ جانتے ہیں، اس کو میرے لیے مقدر کر دے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مجھ کو خوش کر دے، یعنی جو بھی کام میرے لیے بہتر ہے اس پر مجھے راضی بھی کر دے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور پیش کرنے کا سبب کیا ہے کہ دل راضی ہو جائے. اب دیکھیے
ایک انسان کے دل میں جب کھٹک سی رہتی ہے نا، جانے یہ ٹھیک بات ہے یا یہ ٹھیک بات ہے، تردد کی کیفیت اتنی تکلیف دہ ہوتی، استخارہ کی وجہ سے تردد ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ استخارہ ضرور کرنا چاہیے، مگر نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نوافل رات کے پڑھ لوں یا نہ پڑھوں، یا صدقہ و خیرات کر دوں یا نہ کروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہے ہی خیر۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، تو جس میں پہلے ہی خیر ہے اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب سنت فجر کی دونوں رکعتوں کا بالالتزام پڑھنا، اور بعض لوگوں نے انہیں نفل کہا ہے۔ حدیث نمبر 615 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نفل نماز کا اتنا التزام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہمیں بہت پیاری بات پتہ چلتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے دن میں 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں۔ آپ کہیں گے ظہر سے پہلے تو 4 رکعتیں ہوتی، 2 بھی ہوتی ہیں 4 بھی ہوتی ہیں، آپ 4 پڑھ لیجئے۔ یعنی ہمیں دونوں طرح سے جب ملتا ہے تو کوئی 2 بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور غالباً آپ نے یہ فرمایا عصر سے پہلے کی 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، اور غالباً یہ بھی فرمایا عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1142۔ تو یہ جو 12 رکعتیں ہیں یہ سنتیں ہیں، سنتیں پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی رغبت کے ساتھ فرائض بھی اور سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1688 نمبر پر۔ یعنی فجر کی ان 2 رکعتوں کی اتنی ویلیو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو بہت ہلکا پڑھتے تھے، بہت مختصر سی 2 رکعتیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرمایا رسول اللہ نے جس نے نہ پڑھی ہو سنت فجر کی، یعنی اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئیں تو پڑھ لے طلوع آفتاب کے بعد۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 423، یعنی یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ آخری وقت میں کھلی ہے، اب یا تو فرض پڑے گا یا سنتیں، اگر ترتیب کو پیش نظر رکھیں تو سنتیں پڑھ لیں، فرض رہ جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج طلوع ہو جاتا تو سورج طلوع ہونے کے بعد پھر سنتیں پڑھ لیں۔ باب سنت فجر کی دونوں رکعتوں میں کیا پڑھے؟ حدیث نمبر 616 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ان دونوں رکعتوں کو جو نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں بہت ہلکی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں کہتی تھی شاید آپ نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، اتنی ہلکی نماز ہوتی تھی آپ کی فجر کی سنتوں کی۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد یہ تلاوت فرمائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1148 نمبر پر۔ ایک بات لگے ہاتھوں یہ بھی سیکھ لیجئے، جو واجب الطواف ہے 2 رکعتیں، اس میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ یہی 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ باب حضر میں چاشت پڑھنا ثابت ہے، حدیث نمبر 617 ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے میرے جانی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا یعنی 13، 14، 15 کے، نماز چاشت کا پڑھنا، وتر پڑھ کر سونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وتر رہ جائیں، وتر پڑھ کر سونا۔ حضرت نعیم بن حمار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تم میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ رہ، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ اگر تم 4 رکعتیں پڑھتے ہو دن کے آخری حصے تک میں تمہاری مدد پہ ہوں گا، کافی ہو جاؤں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1289 نمبر پر۔ سیدنا ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، پھر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے،
اور چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا ان تمام امور سے کفایت کر جاتا ہے۔ 2 رکعتیں چاشت کی، ان کی بڑی ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسلم کی روایت ہے 1671 نمبر پہ۔ باب ظہر سے پہلے 2 رکعتیں مسنون ہیں، حدیث نمبر 618 ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں کبھی نہ چھوڑتے تھے اور صبح سے پہلے 2 رکعتیں۔ مکمل بخاری میں اس باب کی پہلی حدیث میں ظہر سے پہلے 2 رکعتوں کا ہی ذکر ہے۔ حضرت ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کہ ان میں سلام نہ ہو، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 رکعت اس میں سلام نہ ہو، یعنی آپ کنٹینیوسلی جیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کے پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، پھر آخر میں سلام پھیرتے ہیں، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رکعتیں کئی طرح سے پڑھی، صرف 2 پڑھی جا سکتی ہیں، 4 اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 اور 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں ان کو پڑھنے کے۔ ابو داؤد کی 1270 نمبر روایت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ زوجہ نبی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ یعنی 4 رکعتیں اگر پہلے پڑھ لے، 4 رکعتیں بعد میں، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچا لے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1269 نمبر پہ۔ باب مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ نوافل ہمارے یہاں نہیں پڑھے جاتے۔ حدیث نمبر 619 سے سیدنا عبداللہ مزنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھو۔ یہی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بار فرمایا جو شخص چاہے۔ آپ نے اس بات کو اچھا نہ سمجھا کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں، لہٰذا اختیار دے دیا کہ جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے۔ یعنی نماز پر تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے یہاں یعنی بنو عبد الاشل کے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ ابن ماجہ کی 1165 نمبر روایت ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے فرض مسجد میں پڑھے ہیں تو گھر کا حصہ ضرور رکھنا چاہیے کہ 2 رکعتیں اگر گھر میں آ کے ادا کریں کہ گھر میں برکت ہوتی ہے نماز کے پڑھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔